नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तैयारी तेज कर दी है और अब शायद ईरान का एटम बम चंद दिनों की दूरी पर है, जिसने अमेरिका और यूरोप और इसराइल में खलबली मचा दी है। क्योंकि ईरान का एटम बम तैयार कर लेना इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसराइल की तबाही का मतलब है यूरोप और अमेरिका की दुनिया से हेजेमनी का खात्मा। क्योंकि इसराइल ही के जरिए मिडल ईस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, मिडल ईस्ट के जरिए ही आप दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपके हाथ से इसराइल निकल गया तो मिडल ईस्ट भी आपके हाथ से गया, और मिडल ईस्ट आपके हाथ से गया से मुराद दुनिया का इक़्तिदार आपके हाथ से गया। तो इसलिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे ज्यादा खतरा है, जिसको पिछली दहाइयों में भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश की गई और उसमें अमेरिका और उसके इत्तेहादी कामयाब भी रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने ठान ली है कि बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और हर सूरत में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। तो इस हवाले से बहुत बड़ी खबरें, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी किस तरह से हो चुकी है, ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये सारी अब जो लिंक कर रही हैं वो गज़ा की फतह के साथ लिंक कर रही हैं, ये आपको बताएंगे। और यमन से बहुत बड़ी खबरें, आज यमन ने फिर बरोज़ जुमा एक अपने लोगों को तोहफा दिया और जो जंगी बेड़े हैं अमेरिका के उन पर अटैक किया है। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? फिर इंडिया जो है वो एक इम्तिहान में फंसा हुआ है, जो उसकी कोस्टल लाइन के साथ अटैक किया गया था एक जहाज पर। वो कहानी कहाँ तक पहुंची है और इंडिया ना चाहते हुए भी इस कंट्रोवर्सी में किस तरह से फंस गया इस जंग में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज से 3 दिन पहले हमने आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम की खबर दी थी और आपको बताया था कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तैयारी तेज कर दी है, यानी अपने एटम बम बनाने की तैयारी तेज कर दी है। वो एटम बम जिसको वो कई दहाइयों से बनाना चाह रहा है, लेकिन उसको उसने क्विट कर दिया था और वो प्रोग्राम दरमियान में छोड़ दिया था। लेकिन अब उसने वो प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया है। तो अब पहले तो आपके सामने रखते हैं कि वो खबर किस तरह से मुकम्मल सच्ची साबित हुई है, फिर अमेरिका, यूरोप और इसराइल में किस तरह से खलबली मची हुई है। हेडलाइन में आपके सामने रखने जा रहा हूं, यूएस, फ्रांस, यूके कॉल ऑन टू डी एस्केलेट न्यूक्लियर प्रोग्राम, वी अर्ज ईरान टू इमीडिएटली रिवर्स दीज स्टेप्स एंड डी एस्केलेट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो इससे बिल्कुल एक तो ये खबर सच्ची साबित हो गई कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर जो तैयारी है वो तेज कर दी है। ठीक है ना, और दूसरा ये कि इसकी खलबली किस तरह से मची हुई है इसराइल से लेकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक। ठीक है ना, अब इसमें ज़रा आगे चलिए कि ये ईरान दोबारा से मजबूर क्यों है। एक वक्त पर तो आकर वो मान गया था ना। तो 2-3 अहम चीज़ें आपको इस जंग के हवाले से समझनी है। एक तो नाज़रीन ये है कि ईरान को अब ये पता चल गया है कि जल्द या बदीर उसने इसराइल और अमेरिका के साथ डायरेक्ट जंग में जाना है। क्योंकि जिस तरह से जो जंग नहीं रुक पा रही, जो गज़ा की जंग नहीं रुक पा रही, जिसकी बड़ी कोशिश की गई सीज फायर की, तो अब एट द एंड अगर ये नहीं रुक रही और ये एक्सपैंड तो रोज़ाना कर रही है और ये ऑलरेडी एक रीजनल वॉर तो बन चुकी है। जो यमन कर रहा है, हिजबुल्लाह, शाम, इराक, जो कुछ हो रहा है वो सारा ईरान ही करवा रहा है ना। तो एट द एंड उसको डायरेक्टली भी तो जंग में जाना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जब जंग में जाना ही है तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बगैर आप नहीं जा सकते। इसलिए जरूरी है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएं। और उसमें नाज़रीन एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक यूरोप और अमेरिका ने किया ना, जिसका आने वाले चंद दिनों में इनको अंदाजा होगा कि जो गज़ा की जंग में ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, वो है इतनी ज्यादा सपोर्ट, इतना ज्यादा इस्तेशना दे देना इसराइल को। अपना जो सारा वेट है उन्होंने इसराइल के पीछे डाल दिया और बाकी सबको किसी खाते में नहीं लिखा। अरब जो उनके सबसे बड़े इत्तेहादी समझे जाते हैं और आज तक वो उनके इन्फ्लुएंस में रहे हैं, उनकी उन्होंने किसी खाते में उनको नहीं लिखा। ठीक है ना, तो ये जो इन्होंने मिस्टेक किया ना, ये इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। ये जो दुनिया में नाज़रीन इनका इक़्तिदार है ना, उस पर इन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। और आने वाले चंद दिनों में आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा अमल ये कर बैठे हैं। अब देखें ना कि ये जो नई दुनिया नाज़रीन बनी है, जिसमें यूएन आया, बाकी इदारे बने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उसमें ये सारा इन्हीं ने बनाया ना। तो एक निज़ाम के चेहरे पर एक हिजाब इन्होंने रखा हुआ था कि ह्यूमन राइट्स है, एक इंटरनेशनल लॉ है। तो आपने जब सारी चीज़ें खुद ही दफन कर दी
تو اب آپ کس منہ سے انٹرنیشنل لا کی بات کریں گے؟ اب آپ کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کریں گے؟ اور پھر جنگ عظیم دوم کے بعد جو آپ نے دنیا میں یہ بتایا کہ اب ہم سارے فیصلے جو ہے وہ ایک یو این میں بیٹھ کر سکتے ہیں، تو آج جو یو این دوبارہ سے یوز لیس ہو گیا 80 سالوں کے بعد، تو اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، خاص کر کے مڈل ایسٹ کے ممالک کو، کہ بھائی آج سے دنیا ایک بار پھر انارکی میں چلی گئی ہے۔ انارکی کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کا کوئی سربراہ نہیں ہے کہ جو سرپرستی میں آپ کے فیصلے کرے گا، جو آپ کا کوئی مکا کوئی فیصلہ کروا سکے گا، مذاکرات کروا سکے گا۔ تو یہ آج دنیا پھر سے انارکی میں چلی گئی ہے۔ آج دنیا کو، خاص کر مڈل ایسٹ کو، یہ سمجھ آئی ہے کہ بھئی آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ آپ یہ نہ توقع رکھیں کوئی یو این آ جائے گا، کوئی دوسری کوئی ریاست آ جائے گی اور آپ کو بچا لے گی۔ آپ کو ایٹ دی اینڈ خود اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ کوئی اس دنیا میں کوئی یعنی اس سے زیادہ ناظرین کیا بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا کے کیمرے غزہ میں لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے سامنے یہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ یعنی چلے ایک تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی ملک میں ہو رہا ہو، جیسے افریقہ میں بہت ساری جگہوں پر ہو رہی ہے، لیکن اس کا دنیا میں اتنی ہائپ نہیں ہے۔ جو سیدھی سی بات ہے کہ بہت ساری دنیا میں لوگ ہیں جو اویئر نہیں ہیں کہ افریقہ کے کون سے کنٹری میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ مالی میں، میانمار میں، وہاں پر بھی بہت حالات خراب ہیں، سوڈان میں، صومالیہ میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سوڈان میں جو یہ ابورشن کی میڈیسن ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ریپ خواتین کے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہاں پر وہ ریپ ہونے کے بعد خواتین وہ میڈیسن لیتی ہیں، اور اب وہ میڈیسن شارٹیج ہو گئی ہے، اتنے زیادہ ریپ وہاں خواتین کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت سوڈان میں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ تو ایک چیز جو دنیا کے سامنے ہو رہی ہے لیکن پھر بھی دنیا اس کو نہیں بچا پا رہی، تو دین پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اٹس مین کہ آپ کو اپنا دفاع جو ہے وہ خود کرنا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے ایران نے اپنا یہ نیوکلیر پروگرام کوئٹ کیا نا، اس نے یو این کو مانا، اس نے دیگر اداروں کو مانا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ سینکشنز تھوڑے ریورس کریں، ہم نیوکلیر پروگرام چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن آج جب پتہ چل گیا کہ یو این کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے، دنیا میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو آپ کو بچا سکے، دین پھر وہ کیوں رکیں گے؟ اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ہونی ہے، مثال کے طور پہ آپ یہ بیان دیکھیے جو ڈائریکٹلی اس وقت ایران کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، یہ ان کا فارمر پرائم منسٹر کہہ رہا ہے the US and Israel needs to take Iran directly۔ اب یہ آج ہی ان کے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ڈائریکٹلی ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا نا کہ جلد یا بدیر، یعنی اس وقت صورتحال وہاں پر کھڑی ہے کہ اسی لمحے جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اسی لمحے بھی ایران کے ساتھ جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ اس وقت کریٹیکل صورتحال ہے۔ اگر آج نہیں چھڑے گی تو یہ چند دن بعد تو یہ چھڑنی ہے۔ جنگ تو ناگزیر ہے ناظرین، یہ آپ لکھ لیں میری بات، جنگ ناگزیر ہے، آج ہوگی، کل ہوگی، پرسوں ہوگی، یہ تو ہونی ہے۔ تو جب ہم نے جنگ میں جانا ہی جانا ہے تو ہم دو نیوکلیر طاقتوں کے سامنے بغیر نیوکلیر ہوئے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ ایران کی آئیڈیالوجی آپ کو بتا رہا ہوں، اور جنگی اصول بھی یہی ہیں، یعنی آپ نیوکلیر طاقتوں سے بغیر نیوکلیر ہوئے کس طرح سے لڑ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ایران نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر صورت میں اپنا نیوکلیر پروگرام بنائے گا۔ تو یہ خبر بھی سچی ثابت ہو گئی۔ یہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسی جنگ کے دوران شاید ایران جو ہے وہ مظاہرہ کر دے اپنے ایٹم بم کا، وہ مکمل طور پر تیار کر لے، اور یہ صرف چند دنوں کے، کیونکہ انہوں نے زیرو سے تو شروع نہیں نہ کرنا، انہوں نے ایک حد تک وہ گئے تھے، دین پھر انہوں نے وہاں پر روکا، تو اب وہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی، اگلی چیز بڑی امپورٹنٹ آپ سمجھ لیں، اگلی چیز ناظرین یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر۔ اس وقت ایران، رشیا اور چائنا یہ نئے ورلڈ آرڈر کی تیاری کر رہے ہیں، یہ فیس ہے نیو ورلڈ آرڈر کا، یہ امریکی ہیجمنی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور نیا ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے ملٹی پولر ورلڈ، یعنی اس وقت یونی پولر ورلڈ ہے، یعنی ایک ہی طاقت ہے دنیا میں۔ اب یہ جو نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس میں ملٹی پولر ہوگا، یعنی بہت ساری طاقتیں ہوں گی، کوئی ایک سپر پاور نہیں ہوگی، بلکہ گریٹ پاورز ہوں گی، ریجنل پاورز ہوں گی، یعنی کئی طاقتیں اٹھیں گی۔ ایران اپنی جگہ پر ایک طاقت بنے گا، انڈیا اپنی جگہ پر بنے گا، ٹھیک ہے، آپ کا رشیا، چائنا اپنی جگہ پر ہوں گے، یعنی سپر پاور نہیں ہوگی، گریٹ پاورز ہوں گے، یہ ملٹی پولر ورلڈ ہوگی۔ اس کے لیے یہ تینوں ملک تیاری کر رہے ہیں، اور صرف باتوں سے نہیں بلکہ ان کے کچھ اقدامات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ کل ہی ایران اور رشیا کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے کہ وہ ڈالر میں نہیں بلکہ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں گے۔ دیکھیں جو ان کی ہیجمنی ہے نا وہ سب سے بڑی ڈالر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، کہ مطلب ٹریڈ دنیا میں کسی بھی ملک میں ہو رہی ہو، کرنی ڈالر میں۔ اب یہ کیا بات ہوئی، پھر ڈالر میں کیوں ٹریڈ کریں؟ تو اس طرح آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قرضہ تو آپ کا امریکہ پر ہے، تو اس کو قرضہ اتارنے کے لیے کیا کرنا ہے؟
بس اپنے نوٹ خود ہی چھاپ کے ان کے منہ پر مار دینے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب یہ تو سیدھا سیدھا مذاق ہے نا. جہاں پر تیل نکل رہا ہے جس کو معمر قذافی نے ریورس کرنے کی کوشش کی تھی، پھر اس کے ساتھ جو ہوا آپ کو سب پتہ ہے. تو وہ تیل اگر انہوں نے بیچنا ہے تو وہ ڈالر میں بیچنا ہے. تو اب یہ ڈالر کا ختم ہونا بیسیکلی امریکن جو ہیجیمنی ہے ان کا دنیا میں اقتدار ہے اس کا ختم ہونا ہے. تو رشیا اور ایران کا معاہدہ ہو گیا. رشیا اور چائنا کا معاہدہ ہو چکا ہے. سعودی عرب اور چائنا کا معاہدہ ہو چکا ہے. انڈیا لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرنے کے لیے چل رہا ہے. عمان اور ایران کا معاہدہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس طرح پریکٹیکلی بہت سارے معاہدے کر رہے ہیں. اسٹریٹجک معاہدے ایران اور رشیا کی جانب سے ہوئے ہیں. بہت ساری تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. سو یہ سارے معاہدے ہو رہے ہیں ان کی سینکشنز کو ختم کرنے کے لیے. یہ رشیا اور ایران نے معاہدہ کیا ہے کہ جو بھی یو ایس سینکشنز لگائے گا اس کا مل کر سامنا کریں گے. یعنی وہ سینکشنز بے وقت ہو جائیں گی نا کہ جب انہوں نے ٹریڈ ہی آپس میں کرنی اور اپنی کرنسی میں کرنی, ان کو تو ڈالر کی ضرورت ہی نہیں ہے. سینکشنز کا اس کا امپیکٹ تو تب ہوتا ہے نا جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوگا اور آپ دنیا سے کوئی چیز خرید نہیں سکیں گے. آپ دنیا سے یہ آئی فون جو ہے وہ امپورٹ نہیں کر سکیں گے, آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوگا. تو جب آپ کو یہ والا فون رشیا دے رہا ہے اور اپنی کرنسی میں دے رہا ہے تو پھر آپ کو اس فون کی ضرورت نہیں ہے. سو اس کا مطلب آپ کو پھر وہ امپیکٹ نہیں کرے گی. تو یہ اس وقت اصل ان کی ہیجیمنی جو ختم ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی جو دھڑلے سے ایران, رشیا اور چائنا کر رہے ہیں. اور اس وقت جو نیا ورلڈ آرڈر کا فیس ہے وہ یہ 3 ملک ہیں. اور آپ نیا ورلڈ آرڈر کے لیے لڑ رہے ہوں اور آپ نیوکلیر پاور نہ ہوں تو آپ لڑ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں لے کر آنا ہے تو آپ کو پھر ہر محاذ پر طاقتور ہونا پڑے گا, ہر طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. اس وقت ایران ہر لحاظ سے مضبوط تو ہے. اب دیکھیں نا کہ اس نے پورے مڈل ایسٹ میں اپنی پیرا ملٹری فورسز بنائی ہیں. اس کو پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اس نے جنگ میں جانا ہی جانا ہے امریکہ کے ساتھ. تو اس نے یمن سے لے کر سب بہت زیادہ اس نے اپنی فورسز بنا رکھی ہیں. تو ایران تک پہنچنے کے لیے امریکہ کو پہلے ان سب کے ساتھ لڑنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ تو ساری جگہوں پر طاقتور ہے لیکن ایک جگہ پر کمزور ہے اور وہ ہے نیوکلیر کا محاذ. تو اس کو اب پورا کرنے کے لیے یہ کر لیا گیا. پھر ایک اور جو چیز بہت زیادہ ایران کر رہا ہے جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ غزہ کی فتح میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کو اکٹھا کر رہا ہے. جو آج تک اسرائیل قائم رہا ہے اور فلسطین آزاد نہیں ہو سکا وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کو تفرقوں میں تقسیم کیا گیا, ان کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا گیا, ایک دوسرے سے لڑایا گیا. میں اکثر ان کی لوکیشنز دیکھتا ہوں, ان کی اسٹریٹجیکل پوزیشنز دیکھتا ہوں. سمندر ہے, جزیرے ہیں, مطلب دنیا بھر کی ٹریڈ یہاں سے ہو رہی ہے, سارے ذخائر یہاں پر ہے, لیکن پھر بھی یہ غریب کیوں ہیں, پھر بھی یہاں پر تباہی کیوں ہے, پھر بھی اتنا بربادی وہاں پر کیوں ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کے پاس سارے وسائل ہیں لیکن پھر بھی آپ برباد ہیں. تو یہ برباد ہوئے نہیں ہیں, ان کو برباد کیا گیا ہے, ایک آئیڈیالوجی کے تحت ان کو برباد کیا گیا. تو ایران اس چیز کو بھی سمجھ رہا ہے کہ اگر ہمیں نیو ورلڈ آرڈر لے کر آنا ہے تو پہلے اپنے گھر کو صاف کرنا پڑے گا, پہلے ہمیں یہاں پر اکٹ کرنا پڑے گا. اگر فلسطین کو آزاد کروانا ہے تو پھر یہاں پر اکٹ ہوگا تو فلسطین آزاد ہوگا. تو وہ اکٹ کر رہا ہے. سب سے بڑی مثال جو سامنے آئی ہے یہ آپ دیکھیے کہ ایران ایمز ٹو ریکائنڈل ڈپلومیٹک ٹائز ود ایجپٹ آفٹر 40 years آف رفٹ. 40 سالوں کے کشمکش کے بعد وہ ایجپٹ سے آج دوبارہ پھر تعلقات بنانے جا رہے ہیں, دوبارہ سے ڈپلومیٹک ٹائز ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. اور انیشیٹ کس نے کیے ہیں؟ مصر نے نہیں کیے, ایران نے کیے. ایرانی صدر نے مصر کے صدر کو فون کیا. ٹھیک ہے نا. تو ایران انیشیٹ کر رہا ہے جن ملکوں کے ساتھ بھی اس کے خرابت ہے. مثال کے طور پر سعودی عرب کے ساتھ کتنا بڑا یہ گیم چینجر ثابت ہوا ہے جو ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے, ان کے ساتھ تعلقات. ابھی ان کے یو اے کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات گڑبڑ ہیں. یہ پرشین گلف میں 2-3 جزیرے ہیں جن پر ایران کا اور یو اے کا آپس میں چل رہا ہے اس وقت, لیکن وہ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی اگر آپ پورا مڈل ایسٹ دیکھ لیں تو سب کے ساتھ, ایک سعودی عرب تھا, سب کے ساتھ اب انہوں نے اچھے تعلقات بنا لیے. اور 40 سال سے ایجپٹ کے ساتھ نہیں تھے, اب وہ ایجپٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہے ہیں. تو اب متحد کر رہے ہیں وہ, تاکہ جو اسرائیل نے جس چیز پر وہ قائم رہا کہ ہم کو ڈیوائیڈ کیا, آج ہم نیا ورلڈ آرڈر بھی لے کر آ رہے ہیں, نیوکلیر وہ بنا رہے ہیں, غزہ کے لوگوں کو امداد بھی دے رہے ہیں, اسلحہ انڈر دی ٹیبل دے رہے ہیں اور متحد بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایجپٹ نے ابھی تک کوئی سخت سٹانس نہیں لیا یمن کے خلاف. وہ لے سکتا تھا کیونکہ سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے نا وہ ایجپٹ ہو رہا ہے. ایجپٹ صرف سوئز کنال سے 10 ارب ڈالر کی کمائی صرف سوئز کنال سے کرتا ہے جو وہ فیس وصول کرتا ہے. یعنی یہ اتنی بڑی طاقت ہے اس کی ایجپٹ کی کہ اگر وہ کچھ بھی نہ کرے صرف اس فیس کی بنیاد پر اس کا ملک چل سکتا ہے. اتنی بڑی پاور ہے
اس وقت ایجپٹ کے پاس سوئز کینال، لیکن اب وہ بند ہو گئی ہے جو یمن کر رہا ہے، لیکن اس نے کوئی یمن کے خلاف بیان نہیں دیا۔ تو یہ اگر آپ اکٹھے ہوں گے تو آپ دشمن کو بڑا بآسانی سے ہرا سکتے ہیں، تو یہ ایران کر رہا ہے۔ تو یہ ناظرین ایران، نیو ورلڈ آرڈر، غزہ کی جنگ، اس کے ساتھ کس طرح سے لنک ہے، اور جو ان کا ایٹم بم ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو تفصیلات آگاہ کی ہیں۔ اب ذرا آپ کو یمن کے حوالے سے لیے چلتے ہیں۔ یمن میں ناظرین جو بڑی خبر ہے تازہ، جلدی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، تو آپ کے ساتھ ناظرین جو پہلی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس مینشن واز اٹیکڈ ٹوڈے ود سوسائڈ ڈرونز اینڈ اینٹی شپ میزائل، ٹھیک ہے نا، خود کش ڈرونز اور اینٹی شپ میزائل کے ساتھ ان کے جو جنگی بیڑے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر، آپ دیکھیں نا، 2 دن پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی، اس سے پہلے اٹیک ہوا امریکہ پر، اور آج پھر بروز جمعہ ان پر دوبارہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس وقت ریڈ سی کی صورتحال کیا ہے؟ صورتحال بڑی دلچسپ ہے اور بڑی تضحیک امیز ہے امریکہ کے لیے۔ اب وہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پر ناظرین ہو یہ رہا ہے کہ کوئی کمرشل شپ وہاں سے نہیں گزر رہا، یعنی یہ تو گزر رہے ہیں نا چائنا کے، رشیا کے، اینڈ دین انڈونیشیا، باقی سب جو اچھے تعلقات ان کے ہیں وہ تو سارے گزر رہے ہیں، انڈیا کے، پاکستان کے، لیکن جو یورپین جنہوں نے ٹکر لے رکھی ہے اور امریکہ، اسرائیل، ان کے جہاز وہاں سے نہیں گزر رہے، یعنی ان سے لنکڈ کوئی بھی کمرشل شپ وہاں سے نہیں گزر رہا ہے۔ تو وہاں پر پھر ہو کیا رہا ہے؟ وہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ امریکی جنگی بیڑے تو وہاں پر موجود ہیں، تو اب یہ یمن جو ہے وہ ان جنگی بیڑوں پر حملہ کر رہا ہے، وہ کمرشل شپس کو نشانہ نہیں بنا رہا کیونکہ وہ تو وہاں پر ہیں ہی نہیں، تو وہ ان کے جنگی بیڑوں پر نشانہ بنا رہا ہے، اور امریکہ اس کے جواب میں کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، یعنی اس نے آپریشن پراسپیرٹی گارڈین یہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو امریکہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے تو شروع ہی نہیں کیا، تو آپ وہاں پر کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے اتنے جنگی بیڑے وہاں پر کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ تو یہ اس نے شروع کر دیا ہوا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یمن مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور امریکہ چپ کر کے اگر کچھ آتا ہے ڈرون، میزائل، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو تباہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، جو ٹکرا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، کر کچھ بھی نہیں رہا، یعنی وہ یمن کو کنفرنٹ نہیں کر رہا، ڈیفینس کر رہا ہے۔ کرنے وہ یہ گیا تھا کہ ہم ان سے راستہ کھلوانے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ گئے تھے کہ ہم یمن سے راستہ کھلوانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ابھی کیا کر رہے ہیں؟ بس اگر ان کا میزائل آتا ہے تو اس میں ڈیفینس کر رہے ہیں اپنا۔ یہ اس وقت امریکہ کے ساتھ وہاں پر ہو رہی ہے، تو ان کے لیے صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ اسرائیل کا اپنا پریشر ہے امریکہ پر، امریکہ کے اندر سے پریشر الگ سے اٹھ رہا ہے، جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں دنیا کے، جو دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، جن کی یہ ساری کمپنیز ہیں، وہ امریکی حکومت پر الگ سے پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھائی ہمارا تو روزانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، ہم تو ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہم تو یہ نظام آگے چلا ہی نہیں سکتے، ہم کس طرح برداشت کریں؟ تو ان کا پریشر الگ سے ہے۔ لیکن امریکہ کیا کرے؟ وہ امریکہ کر کیا سکتا ہے؟ اتنے دلدل میں اس کو پھنسایا گیا ہے، یقین مانیے کہ حیران رہ گئی ہے دنیا۔ امریکہ خود حیران ہے، امریکہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس دلدل میں پھنس سکتا ہے، وہ اس ٹریپ میں پھنس سکتا ہے، وہ اتنی کمپلیکس پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ وہ نہ دفاع کر سکتا ہے اور نہ حملہ کر سکتا ہے، نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، یعنی اب وہ پل بیک نہیں کر سکتا، کہ اس کا مطلب کہ یمن جیسے ملک نے آپ کو مکمل جو ہے وہ شکست دے دی، یہ اتنی بڑی بات ہوگی۔ اور اگر وہ حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیسے حملہ کرے گا؟ امریکہ نے کون سی جنگیں جیتی ہیں؟ وہ تو نیٹو اتحادیوں کے ساتھ کوئی جنگ نہیں جیت سکا، تو یہاں پر اس نے کیا کر لینا ہے؟ پھر اگر یہ حملے کے لیے جاتا ہے، یوکرین کی جنگ الگ سے چل رہی ہے، باقی معاملات الگ سے ہے، پھر ان کی جو بیسز ہیں ان کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا جائے گا، مکمل ان کے جو جہاز ہیں ان پر حملے شروع کر دیے جائیں گے، امریکی جو کمرشل شپس جا رہے ہیں، تو یمن کا کس طرح سے مقابلہ کرے گا؟ ایک غزہ آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو یمن کو آپ کس طرح سے سنبھالیں گے؟ پھر سعودی عرب اور یوں ہی آپ کو پہلے ہی لال جھنڈی دکھا چکے ہیں، تو نہ وہ حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، یہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے، یہ اس وہاں پر ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ یمن کا بیان دیکھیے، یعنی یمن بھی کمال کر رہا ہے۔ یا بروز جمعہ انہوں نے، کیونکہ آج بڑے وہاں پر جو ہے نا مارچ ہوا ہے، ریلیز نکلی ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے، وی رینیو دا پیپلز ڈیمانڈ فار دا کنٹینیویشن of naval operations against the ships of the Israeli enemy or those cooperating with it until the siege on Gaza is lifted۔ ٹھیک ہے نا، وہ کہہ رہے کہ ہم پہ اپنے لوگوں کا زیادہ پریشر ہے کہ ہم یہ حملے جاری رکھیں جب تک کہ غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ پھر آپ دیکھیے انہوں نے عربوں کو آج پھر مخاطب کیا، جو عرب اگر کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کے لیے، انہوں نے کہا کہ opening a land bridge to relieve the Israeli enemy is considered a curse that will haunt the انوالوڈ رجیم، یعنی اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے جو خوراک پہنچائی تھی نا، یہ جن ملکوں سے ہو کر گئی تھی، ہم آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ کرس ہے، اور یہ ایسی کرس ہے جو آنے والی دہائیوں تک آپ کو
کرتی رہے گی, ٹھیک ہے نا, یہ آپ پر ایک دھبا رہے گا, اس کو آپ دھو نہیں سکیں گے. کہ ایسی صورتحال میں جب غزہ میں بچے شہید ہو رہے تھے, عورتیں پانی کو بلک رہی تھیں, ٹھیک ہے, جو ہزاروں لوگ وہاں پر ملبے تلے دبے ہوئے تھے, وہاں پر ایک پانی کی بوند نہیں تھی, کھانے کو ایک نوالا نہیں تھا, اور آپ نے اسرائیل خوراک پہنچائی. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ دہائیوں تک یہ دھبا دھل نہیں سکے گا, ٹھیک ہے. تو یہ یمن کی اس وقت صورتحال ہے, وہ پوری طرح سے اس نے جکڑا ہوا. اب آخر میں جلدی آپ کو جو جس امتحان میں انڈیا پھنسا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ناظرین, انڈیا اس طرح سے پھنسا ہوا ہے کہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ ان کی کوسٹل لائن کے ساتھ ایک اٹیک ہوا تھا ایک اسرائیلی جہاز پر. اس پر پینٹاگن نے کہا کہ یہ ایران نے اٹیک کیا ہے, ایران نے کہا یہ ہم نے اٹیک نہیں کیا. تو انڈیا جو کہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ رہا بھی ہے, یوکرین کی جنگ میں اس کی پالیسی سب سے زبردست رہی ہے, لیکن یہاں پر وہ نہ چاہتے ہوئے پھنس گیا. پھر ایمبیسی پر اٹیک ہو گیا, اسرائیلی ایمبیسی پر انڈیا میں اٹیک ہو گیا. پھر اب یہ جو جہاز پر اٹیک ہوا ہے, اس پر کوئی نہ کوئی پوزیشن تو انڈیا کو لینی تھی کہ بھائی یا تو وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ایران نے حملہ کیا, یا پھر کہے گا نہیں یہ ایران نے حملہ نہیں کیا بلکہ یہ کسی اور نے حملہ کیا. تو وہ جو بھی پوزیشن لے گا, ایک کے حق میں جائے گا, دوسرے کے خلاف جائے گا, اور دونوں اس کے کی پارٹنر ہے. تو اب اس پر ہندوستان ٹائم نے بڑی اہم رپورٹ چھاپی, اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ جو اٹیک ہوا ہے اس جہاز پر انڈیا کے کوسٹل لائن کے ساتھ, وہ جناب جو ہے ایرانی ڈرون تھا, ایرانی ڈرون نے حملہ کیا ہے. تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پینٹاگن یعنی امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, ایران اس میں انوالو ہے. تو ان کے سب سے اہم میڈیا نے تو یہ کہہ دیا کہ ہماری انویسٹیگیشن میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے, امریکہ ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن اس میں ابھی تک جو انڈین گورنمنٹ ہے ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا, انہوں نے ابھی تک کوئی پوزیشن نہیں لی ہوئی. مطلب بہت ہی مشکل امتحان میں اس وقت انڈیا پھنسا ہوا ہے. وہ نہ چاہتے ہوئے اس دلدل میں پھنس گیا, وہ نہ چاہتے ہوئے اس جنگ میں گھسیٹا گیا. یعنی وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس جنگ میں کوئی شمولیت کرے, کوئی کنٹروورسی کا شکار ہو, چپ کر کے اپنا کام جاری رکھے. لیکن جو 2 حملے وہاں پر ہو گئے, اس نے انڈیا کو اس میں گھسیٹ لیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی انڈیا کی حکومت اس پر کیا لیتی ہے, وہ کیا سٹانس لیتی ہے. یعنی ان کا میڈیا, ٹاپ میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایران نے کیا ہے. تو اٹس مین کہ اب ایران کے خلاف ہے اور امریکہ کے حق میں. ایران آپ کا کی پارٹنر ہے. تو اب آپ یہ حکومت کس طرح سے اس کو ٹیکل کرے گی, یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے. تو یہ عام ترین اور تازہ ترین تفصیلات جو آپ کے ساتھ شیئر کی. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت, اللہ حافظ.